मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक सवाल करने वाले ने पूछा कि क़यामत कब क़ाइम होगी। अल्लाह ने फरमाया कि अनक़रीब क़ाइम होगी। मैंने इस पे काफ़ी लंबी बात की थी कि हमें तो लगता है बहुत देर है, लेकिन अल्लाह कहते हैं जब आएगी तो ऐसा लगेगा बहुत जल्द आ गई, और उस अजाब को किसी से दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। फिर अल्लाह ने बताया उस दिन एक दिन 50,000 बरस के बराबर होगा। एक जगह आता है 1000 बरस के बराबर होगा सूरह सजदा में। तो किसी के लिए 50,000, किसी के लिए 1000, किसी के लिए पलक झपकने के बकदर भी होगा वो। और यौम तकूनुस समाउ कल मुहली, आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा, आग का अंगारा बन जाएगा। व तकूनुल जिबालु कल इहन, ये जो पहाड़ हैं ये रुई के गाल, जैसे रुई होती है ना धुनी हुई, ऐसे आप फूंक मारे हवा में उड़ती है। इतने बड़े बड़े केटू और माउंट एवरेस्ट के पहाड़ ये ऐसे हवा में ऐसे झूम रहे होंगे, नहीं हल्के होंगे, गर्दो गुबार बन जाएंगे। इतना जोरदार धमाका होगा इस कायनात। कहते हैं ना धमाके से कायनात वजूद में आई है, तो फटेगी भी धमाके के साथ ही। जो तबाह होगी ना वो भी कैसे होगी, धमाके के साथ ही होगी। जलजला आएगा बहुत बड़ा। तो यौम तकूनुस समाउ कल मुहली व तकूनुल जिबालु कल इहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा। इन होलनाकियों के बाद होगा क्या, कोई भी जिगरी दोस्त, हमीम कहते हैं खौलते हुए पानी को, तो जिगरी दोस्त को भी कहते हैं क्योंकि उसका भी सीना आपके लिए ऐसा गर्म होता है। कहते हैं ना बड़ी गर्म जोशी से इस्तिकबाल किया। जिगरी दोस्त को अरबी में क्या कहते हैं, हमीम। तो जो जिगरी दोस्त हैं वो भी किसी को पूछेंगे नहीं। हर शख्स को किसकी परवाह होगी, मेरी हालत क्या। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी। माँ हर चीज़ भूल लेती है, अपना दूध पीता बच्चा कभी भी नहीं भूलती। ऐसा रिश्ता होता है माँ और औलाद का। लेकिन अल्लाह कहते हैं उसको भी भूल जाएगी। वतरन्नासा सुकारा, तुम्हें लगेगा लोग नशे में, वमा हुम भी सुकारा, नशे में नहीं होंगे, दिमाग माऊफ हो चुका होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, इसलिए कि अल्लाह का अजाब क्या होगा, बहुत सख्त होगा। तो हम इस खुशफहमी में हैं कि ये दुनिया इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। हम खाएंगे पिएंगे, शादी होगी, औलाद होगी, इंजॉय करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, स्टेबल हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। मुझे हमारे किसी दोस्त ने बताया ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल है। कई दफ़ा मैं कोई पंजाबी का लफ्ज़ भी गलत बोला करूँ ना तो मुझे बता दिया करो। मैं पंजाबी में एक लफ्ज़ बहुत गलत बोलता था, होण की हो रहा है। तो मुझे हमारे दोस्त फैसलाबादी हैं, उन्होंने बताया कि हुन होता है, ये होण नहीं होता। तो ये बुरी बात है ना, एक लफ्ज़ को आप बिगाड़ के पेश कर रहे हो, अगले पे बड़ा बुरा असर जाता है। तो ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल है यार। हमारे एक दोस्त हैं, उनको मैंने बोला हुआ कि मुझे बता दिया करो, तो आप भी बता दिया करो, वहीं टोक दिया करो। आप यूं करके ना एक्सक्यूज मी सर, यूं होता है, इसमें कोई ऐप की बात नहीं है। अच्छा मियाँ वाली में हुण बोलते हैं, चलो अच्छा हो गया। हुण मैं तो पंजाबी में समझता था हुण, तो पंजाबी में हुन, मियाँ वाली में हुण। किसी भी जबान को जब आप गलत पढ़ते हैं ना बुरा असर जाता है। हमारी उर्दू कोई बिगाड़ के पढ़ रहा हो कितना गुस्सा आता है। कबूतर बोल रहा हूँ, कबूतर बोला, वो कबूतर नहीं है। हाँ अब ये भी नहीं कि तजवीद कारियों की तरह हो जाए। कारी तो वो मशहूर है ना, शीरा है शीरा। दुकान पे गया ना कारी साहब, कहने लगे शीरा है मिठाई की दुकान। उन्होंने कहा है मगर इतना गाढ़ा नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल शीरे जैसे होते हैं उस तरह का शीर है। तो स्टेबल, अच्छा मैंने ये आप लोगों से ही सुना है स्टेबल, इसलिए मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। हम तो यहीं से इंग्लिश सीख रहे हैं ना, जो मार्केट में जो इंग्लिश चल रही है। और जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लगता है कि वो तो उसको भी वहाँ से उधार ले लिया। तो वो क़यास किया, तो लुगत में क़यास नहीं चलता, ज़बानों में समा चलता है कि माहिरीन कैसे पढ़ते हैं इसको, इसमें क़यास नहीं चलता। जैसे प्रोनाउन है, लेकिन जब इसको प्रोनंसिएशन कहेंगे ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते। तो मैं अपनी तरफ से इज्तिहाद करके प्रोनाउन से प्रोनाउंसिएशन बनाता था। मुझे किसी ने बताया ये प्रोनाउंसिएशन जब होगा तो प्रोनंसिएशन होता है, नाउन नहीं।
لغت میں قیاس نہیں چلتا, سمجھتے ہیں؟ لغت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اجتہاد نہیں چلتا زبانوں میں. اچھا خیر, تو وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے. یہ اللہ ہمیں پتہ ہے کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں. ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھوپڑی میں یہ گھسا لیا ہے. گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں, چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا, تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ گیا. اسلام ترقی سے نہیں روکتا, ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ سے روکتا ہے. ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا, اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی. جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا, لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو؟ آخرت. اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں, آپ کہیں گے یہ اس کے لنک کیسے ہو گیا بھائی, دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں. بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے, اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہیں. میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی, 90s کی بات ہے یہ, 91 میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی, جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت سے یہ حدیث میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے, اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گونج تو نہیں رہی ہے؟ ہمارے استاذ حدیث کا درس دے رہے تھے, جو بعد میں ہمارے استاذ بنے. اس وقت تک مولانا صاحب تھے, مفتی تھے, درس دیا کرتے تھے. میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, وہ درخت لگا رہے تھے, آپ نے فرمایا کیا تم درخت لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخت کی کہ تمہیں پھل دے لازمی؟ تمہاری اتنی عمر ہے بھائی, کل مر جاؤ, پرسوں مر جاؤ, اگلے دن مر جاؤ. درخت کم سے کم کھجور کا درخت 5 سال بعد 10 سال بعد جا کے پھل دے گا. صحابی نے کہا پتہ نہیں. فرمایا پھر یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہیں بھائی؟ درخت کا پتہ ہے نہیں, کہ اپنا پتہ ہے نہیں. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. کہتے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. یہ شعر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایبٹ آباد میں ہمارے رشتے دار تھے, میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لیے, تو سونے کی جگہ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا تکیے پہ, تو مجھے ڈرا دیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر. میں نے کہا یہ موقع تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے. یہ مسجد میں لکھو یا کہیں خانقاہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو. سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے نا, ریلیکس ہو جائے. تو آپ نے لکھ دیا تکیے پہ. سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے, پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا, تو نیند آئے گی اس کو. تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شعر یاد ہو گیا ہے, کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شعر میں نے سنا ہے. تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شعر و شاعری, تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کا رواج ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر نہیں ہے, 100 سال کی سوچ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخت لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا؟ بول لو منہ سے, ڈی موٹیو. حوصلہ افزائی کی یا حوصلہ شکنی کی؟ حوصلہ شکنی. اس سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے. ترقی میں درخت بھی تو داخل ہے کہ نہیں ہے, زراعت داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں کا تو 25% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے, لازمی ہے. ترقی کا ایک عنصر ہے زراعت میں ترقی, باقی چیزیں بھی ہیں. تو ایک جز حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان ہوتے ہیں, یاد رکھو. نبی کو ٹائم 23 سال دیے گیا, 23 سال. تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا, تو کیا یہ پاسبل تھا؟ بے کیا ہو گیا یار, دیکھو 23 سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک, ہزاروں سال تک کے لیے, تو یہ پاسبل ہے 23 سال میں؟ ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا, اس کی قانون سازی بھی 23 سال میں نہیں ہوتی رہتی ہے 100 سال تک. ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آئین بنتا ہے, قراردادیں پاس ہوتی ہیں, اگلی اسمبلی آ کے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط پاس ہو گیا ہم سے, کوٹا اور بڑھا دو, وزراء کا تنخواہ بڑھا دو. بہت ساری چینجنگ ہوتی رہتی ہے, تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شیئن فشیئن, وقت کے ساتھ ساتھ.
آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے آج تھوڑی پہنچا ہے, اس میں 1000 سال کی محنت ہے نا. مارے کھاتے 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 سنبھلتے سنبھلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یار اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے, لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, اس میں مزید چینجنگ کی ضرورت. جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا. جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے, تو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا 23 سال میں پاسبل ہے؟ یہ نہیں آ رہی بات. پاسبل ہے 23 سال میں؟ ممکن نہیں ہے, کلا. جبکہ اس 23 سال میں آپ نے نکاح بھی کیے, اس 23 سال میں جنگیں بھی ہیں, اس 23 سال میں تجارت بھی ہے, اس 23 سال میں شکست بھی ہے, اس 23 سال میں فتوحات بھی ہیں, عبادت بھی کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں. تو اس لیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا. فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا, ان میں ایک فضیلت یہ بھی, اعطیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے. جس کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا, خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی. ایک میں مثال اکثر دیتا ہوں, اس موقع پہ بھی دوں گا میں, پھر وہ درخت والی مثال کہیں رہ نہ جائے. دیکھو میں بہت سوچتا تھا, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا, اصول فقہ, اصول حدیث, یہ اصول جب تک نہیں پڑھتے انسان گمراہ ہوتا ہے. خوب سمجھ لو, اصول فقہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر, دین کے علم کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا, اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا. وہ باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا. نمبر 1 عربی گرامر اور عربی زبان. جس کو یہ نہیں آتی نا, اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا, بہت گمراہیاں کرے گا, حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا. کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ, یوترو بواحدۃ, نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آگے کہتے یوترو بواحدۃ, یوترو بواحدۃ, 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. ہم حیران تھے یار اتنی واضح حدیث ہے, بعد میں پتہ چلا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا بھائی. عربی میں اوترا یوترو کہتے ہیں جفت کو طاق بنا دینا, تو یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہو 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. یوترو کا مطلب ہے جفت کو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا, تو بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت کے ذریعے جو پچھلی جفت نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی اس کو کیا بنا دیتے تھے, آڈ بنا دیتے تھے. تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج کل کے اسکالرس کو اکثر کو عربی نہیں آتی, کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. عربی اربوں سے نہیں آ جاتی ہے. سعودی عرب میں آپ 100 سال گزار لو بھائی, وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے. وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے, تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز ہے عربی میں مہارت ہو, جو قرآن و سنت والی عربی ہے. جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری. نمبر 2 اصول تفسیر, یہ بیس ہے. نمبر 3 اصول حدیث. نمبر 4 اصول فقہ. یہ پڑھنے کے بعد یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں, حدیث کے اصول کیا ہیں, فقہ کے اصول کیا ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا, مسائل حلال حرام جائز ناجائز, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. فضائل کی حدیثیں الگ ہیں, فقہ کے بالکل الگ ہوتی ہیں. تو جب تک ان کے بیسک اصول کو ہی نہیں پڑھ لیتا اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے, حدیث بھی پڑھے, پھر فقہ بھی پڑھے, فقہا کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے, سب کو پڑھا اس نے, امام شافعی کی دلیل, ان کا جواب, یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا. اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے, آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فوراً منہ سے پھوٹ دے گا ضعیف, ایک دم منہ سے بول دے گا. اب کون جا کے بیٹھے گا کہ یہ حوالہ بھی دے دے گا فلاں نے ضعیف کہا ہے, فلاں نے ضعیف کہا ہے, تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے؟ کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ لوگ کہہ دیتے ہیں محدثین نے کہا ہے, تو محدثین نے صحیح بھی تو کہا ہے, بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے, بعض نے ضعیف کہا ہے. اب آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تو یہ چیزیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ اصول حدیث میں. تو ان کو اصول حدیث کی ککھ بھی نہیں پتا ہوتی کیونکہ سب کتابیں عربی میں ہیں. تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے نہ مسائل بتانے کا حق ہے. ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے, مناظرے میں, ایتھیزم میں یا تقابل میں, جو مختلف ادیان کا تقابل ہے اس میں تو ہو سکتا ہے. پراپر شریعت کا علم
جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا. آگے چلتے ہیں, جو بات میں کر رہا تھا. تو اب دیکھو, مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو. ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے, مسئلہ کسے کہتے ہیں, یہ جائز ہے یہ ناجائز. لوگ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے, مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مسئلہ. تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے. استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ 4 طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں عبارت النص. عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے, شان نزول ہی یہی ہے, بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے, یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عبارت النص. نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے. بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے. دلالت کا کیا مطلب ہے, نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, لیکن بغیر اجتہاد کے, بغیر ڈیپتھ میں جائے, بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو, تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا, کیونکہ اف کیا ہے, ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے, مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, وہ کہہ رہے ہیں میں اف تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اف نہ کہو, لیکن دلالت النص سے پتا چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. نہیں آ رہی بات؟ یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے, کچھ بھی نہیں ہے, یا امام شافعی نے بڑی گہرائی میں جا کے. تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا. تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضاء النص, اشارت النص. اشارت النص کیا ہوتا ہے, اقتضاء النص کیا ہوتا ہے, اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو, نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے, مقصد وہ نہیں ہے, نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے, لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک. جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے. استیلا سے ہوتا ہے. ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے, جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہو نا کسی قوم سے, جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں. آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے, لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا, اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا, تو مالک کون ہے وہ؟ آپ. اسی طرح گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بیچارے کو. اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ, تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا, انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا, ناجائز قبضہ, اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی, لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے. ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں, کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا. اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا
جائیدادیں دے دی. اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز, لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے, تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی؟ تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی. تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا, کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ, للفقراء, یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے. تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا, حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا, تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں, بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے, عبارت النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے, بہت سی چیزیں دلالت النص سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم, ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا, یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے, اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں. اٹ از کالڈ اشارت النص. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چل ہی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے؟ اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے؟ لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں, تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں, پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو, انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی, اب ان کے ذمے ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اور آسان مثال, ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. یہ میرے پاس آئے کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں, مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو. میں نے آزاد کر دیا. اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا, پڑوسیوں کا آزاد نہیں. لیکن فقہا لکھتے ہو گیا, قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. کیوں؟ اقتضاء. اقتضاء کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے. اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو, ٹھیک ہے, مجھے بیچ دو جتنی بھی مارکیٹ ویلیو ہے, اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو, وکیل بن کے آزاد کر دو. تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو, گفٹ دے دو مجھے. وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں, بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی, اگلا کہ میں تو سب فری, میں صاحب میرے دوست ہیں, میں کروڑ روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا. لیکن یا تو یہاں بیع چھپی ہوئی ہے, وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے, یا یہاں ہبہ ہے کہ مفتی صاحب میرا آپ اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد کر دو. تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے, ہبہ کو, یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا نہیں. لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو, عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے. تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن وراثت میں بتاتا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا. فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک, 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو 2/3 دے دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, وورثہ ابواہ, کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اماں ہیں, فلأمہ الثلث, تو اماں کو 1/3 دے دینا.
ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے اللہ میاں نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں کیا. لے بھائی بالکل ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ یہ ایسے پتا چلا، دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے 1/3 اماں کا ہے تو 2/3 کس کا ہے؟ ابا کا. پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے بھائی اماں کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو، ابا کا کم ہو جائے. نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث صرف اس کے ابا اماں ہیں. اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا، وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وارث جب تو یہ دونوں ہوں گے، اولاد بہن بھائی نہیں ہے، تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اماں کا 1/3 ہے. اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اماں ہو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا 2/3 ہے، کیونکہ ابا کا 2/3 سے زیادہ کیا تو اماں کا 1/3 سے کم ہو جائے گا. ابا کا 2/3 سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا، اس کو دینا پڑے گا. جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارث ہی تو ہوتا ہے. تو اقتضاء النص کا مطلب کیا ہوا؟ ان دو آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی. یہی کرنا پڑے گا ابا کو 2/3 ٹوٹل ملے گا، اس لیے قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. وہ سمجھ میں نہیں آ تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو 4 طریقوں سے نص سے استدلال ہوتا ہے. آج کل جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا اس میں سے.